सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान और मैं हूं ज़ीशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज में बात करेंगे एबटाबाद गलियात की, जहां बर्फबारी के बायस मरी रोड, कंडला समेत मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियां फंस गईं और गाड़ियों में मौजूद सयाह महसूर होकर रह गए हैं। मरी रोड भी ब्लॉक है। एबटाबाद इंतजामिया मरी रोड से बर्फ हटाने में नाकाम है। आपको बताएं कि एबटाबाद गलियात में बर्फबारी के बायस मरी रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियां फंस गईं। गाड़ियों में मौजूद सयाह महसूर हो गए। मरी रोड भी ब्लॉक है, जबकि एबटाबाद इंतजामिया मरी रोड से बर्फ हटाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इसी पर बात करेंगे। जुबैर अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर, बताएगा क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जो है वो गलियात में जारी है। शदीद बर्फबारी के बाद मैन मरी रोड पर जो है वो फिसलन पैदा हो चुकी है, जिसकी सबब ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो पूरी तरह मफलूज होकर रह चुका है। कई गाड़ियां ऐसी हैं, दर्जनों के करीब गाड़ियां जो हैं वो अयूबिया से जो है वो तकरीबन नथिया गली तक जो है वो फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए अभी तक इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो नहीं शुरू की गई हैं। और इंतजामिया जो है वो बिल्कुल बेबसी का जो है वो सबब बनी हुई है और अभी तक मरी रोड को खोलने के लिए कोई इंतजाम जो है वो नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से स्याहों को शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। स्याहों में खवातीन और बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं, जो सर्दी से ठिठुर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर अवान आपका। बॉम्ब साइक्लोन बर्फानी तूफान बरतानिया में दाखिल होने को तैयार है। बरतानवी मेट ऑफिस की जानिब से शहरियों को येलो वार्निंग जारी कर दी गई। मजीद बता रहे हैं लंदन से अजमत आवान। जी अजमत। हाँ जी बिल्कुल, एक बार फिर से जो सर्दी की लहर है वो वापस आ रही है, क्योंकि मेट ऑफिस की जानिब से येलो जो वार्निंग है वो जारी की गई। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बॉम्ब साइक्लोन नामी मौसम सरमा के बदतरीन जो बर्फ़ानी तूफ़ान है वो बरतानिया में दाखिल हो रहा है। और ये जो बॉम्ब साइक्लोन जो बर्फ़ानी तूफ़ान है ये बरतानिया के अंदर जुमे से दाखिल होगा और जुमे के दिन के लिए येलो वार्निंग जारी की। और सबसे ज़्यादा जो मुतासिर बरतानिया में इलाका वो स्कॉटलैंड होगा, जिनमें एडनबरा, जिनमें जो ग्लासगो है और डबलिन शामिल है। ये बुरी तरह इससे मुतासिर होने का इम्कान है और ये जो बर्फ़ानी तूफ़ान है ये बहुत बड़ी जो तबाहकारी हैं वो भी ला सकता है और फ्लड जैसी सूरत हाल है वो भी बरतानिया के अंदर पैदा हो सकती है। तो तमाम तर ख़तरात से निमटने के लिए जो मेट ऑफिस की जानिब से इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं, साथ साथ शहरियों को एहतियात जारी की जा रही है कि अपने आने वाले दिनों में ख़ास कर जो एहतियात है वो की जा सकें। जितनी भी अपने जो SOPs हैं उसको जो है वो अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि जो जुमे से है तकरीबन रात 12 बजे से ही जब जुमा होगा तो ये जो बर्फ़ानी जो तूफ़ान है इसका आगाज़ हो जाएगा। शहरियों को यही एहतियात जारी मेट ऑफिस की जानिब से येलो वार्निंग दी गई है कि फौरी तौर पर जो एहतियाती तदाबीर हैं वो अपनाएं और गैर ज़रूरी तौर पर जुमे से बाहर ना निकलें। और इस तरह पहले मैंने बताया कि जो स्कॉटलैंड है ये ज़्यादा मुतासिर होगा, जिनमें डबलिन, एडनबरा और जो ग्लासगो है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत अवान आपका। वज़ीर सेहत कादिर पटेल की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर किया गया। कादिर पटेल कहते हैं कि कोरोना सूरत हाल काबू में है, अवाम अफवाहों पर कान ना धरें। मुल्क की 90% आबादी को वैक्सीन लग चुकी। तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग और सर्वेलेंस का मौसर निज़ाम मौजूद है। हालात पूरी तरह कंट्रोल में है कि आप लोग अफवाहों पर कान ना धरें। और हमारी BHS बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज बड़ी जांफशानी से काम कर रही है। NDMA के साथ मिलके हमने अब टेस्टिंग रेशो भी 2% कर दिया है, एहतियात के तौर पे कि रैंडम टेस्टिंग हम 2% कर रहे हैं। जो है ना वैक्सीनेशन अच्छी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, बहुत ज़्यादा रेशो है, उसका रेट है हमारा। सूबाई वजीर से डॉक्टर अजरा पिचोहो ने कहा, कोरोना अभी गया नहीं, वबा की नई किस्म के लिए तैयारी पकड़नी चाहिए, नहीं चाहते सिंध में वबा दोबारा फैले। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए दी जाने वाली एमनेस्टी स्कीम 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी। एमनेस्टी स्कीम ख़त्म करने के लिए वजारत दाखिला ने नादरा को मरासला अरसाल कर दिया, जिसके मुताबिक 1 जनवरी से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। मज़ीद जानेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आगाह कीजिए। जी 29 जुलाई से जो है पाकिस्तान में जो गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे थे उनके लिए एक एमनेस्टी स्कीम जारी की गई थी, जिसके तहत उनको आवर पे पर जो है भारी भरकम जो चूंकि वो जो जुर्माना होता है वो डॉलर्स में होता है वो पे नहीं करना पड़ रहा था और इस एमनेस्टी से फायदा उठाते वो एग्जिट परमिट जो है वो ले सकते थे। अब जो है ये 2 दिन रह गए हैं और 1 जनवरी से जो है ये एमनेस्टी स्कीम खत्म हो रही है
اور وزارت داخلہ نے چیئرمین نادرا کو جو ہے یہ مراسلہ ارسال کر دیا ہے، جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ اب جو بھی غیر ملکی جو یہاں پر باشندے جو مقیم ہیں اگر وہ ایگزٹ پرمٹ لیتے ہیں تو ان کو بھرپور طریقے سے جو ہے ان کو جو ہے اوور اسٹے کے جو چارجز ہوتے ہیں، جو ان کی جو فائن ہوتا ہے وہ ان سے وصول کیا جائے۔ اور یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو بھی غیر ملکی جو یہاں پر مقیم ہے پاکستان میں غیر قانونی طور پر جو اوور اسٹے ہوئے ہیں ان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے گا، جس کے بعد وہ پھر پاکستان ٹریول نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں۔ اب بھی اگر کوئی غیر ملکی جو باشندے ہیں وہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں تو ان کے پاس صرف 2 دنوں کا وقت ہے، اس کے بعد جو ہے ان کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی، ان کے خلاف FIR بھی ہوں گی اور ان کے جو ہے ان کو جرمانے بھی $1000 میں ادا کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے ویس، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور کا سروسز ہسپتال علاج گاہ کے بجائے ڈرامہ اسٹوڈیو بنا دیا گیا۔ سروسز ہسپتال کے ریڈیالوجی ٹاور میں ڈرامے کی شوٹنگ کی گئی، تاہم ہسپتال انتظامیہ ڈرامے کی شوٹنگ سے غافل رہی۔ اسی بارے میں بات کریں گے، ہمارے نمائندے زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد، بتائے گا اس معاملے کے حوالے سے؟ جی، یہ سروسز اسپتال میں گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ وہاں پہ جو ریڈیالوجی بلاک ہے اس میں بغیر اجازت ایک ڈرامے کی جو ہے وہ دن بھر شوٹنگ جاری رہی اور ہسپتال کی جو انتظامیہ ہے وہ اس سے جو ہے وہ غافل رہی۔ ہسپتال میں علاج معالجے کی بجائے جو ڈرامہ شوٹنگ ہے اس کی اجازت کس نے دی اور کس طرح جو ہے وہ دن بھر جو ہے وہ یہ ڈرامے کی شوٹنگ ریڈیالوجی بلاک کا مین گیٹ بند کر کے جو ہے وہ جاری رہی، اس حوالے سے انتظامیہ جو ہے وہ ابھی تک کچھ بھی بتانے سے قاصر ہے۔ اور اس حوالے سے جو وہاں پہ موجود جو مریض تھے وہ بھی اس ساری صورتحال سے کافی حیران اور پریشان دکھائی دیے کہ کس طرح یہ ڈرامہ جو ہے اس کی شوٹنگ کے لیے ریڈیالوجی بلاک جو ہے اس کو دن بھر انگیج رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد چودھری آپ کا۔ راولپنڈی میں نان بائی ایسوسی ایشن نے روٹی اور نان کے نئے ریٹ جاری کر دیے۔ سادہ نان 25 روپے، تل والا 30 روپے کا ہو گیا، سادہ روٹی 20 روپے اور تندوری پراٹھا 50 روپے کا ملے گا۔ بازار میں آٹا 130 روپے کلو، دیسی آٹا 140 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو یوں نان بائی ایسوسی ایشن نے روٹی اور نان کے نئے ریٹ جاری کر دیے ہیں اور اس کے مطابق تندوری پراٹھا 50 روپے کا ملے گا، جبکہ سادہ روٹی کی قیمت ہوگی اب 20 روپے اور نان کے سادہ نان اگر ہے تو وہ 25 روپے کا، جبکہ تل والا نان 30 روپے کا ہو گیا ہے۔ اگر آٹے کی بات کی جائے تو بازار میں آٹا 130 روپے فی کلو مل رہا ہے، جبکہ دیسی آٹا 140 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو یوں بڑھتے نرخوں کا اثر عام آدمی پر ہوگا اور نان اور روٹی کے نئے ریٹ جاری کر دیے گئے ہیں، اضافہ کر دیا گیا ہے قیمتوں میں روٹی اور نان کے۔ اور نان بائی ایسوسی ایشن اس سے پہلے بھی متنبع کر رہی تھی کہ وہ اپنے ریٹ بڑھائے گی۔ مزید بات کریں گے، ہمارے نمائندے ارشاد قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، راولپنڈی نان بائی ایسوسی ایشن نے اپنی خود ساختہ ایک ریٹ جو ہے جاری کی ہے، اس سے پہلے بھی ایسا کچھ کرتے رہے ہیں اور اس وقت راولپنڈی کے اندر جو نان ہے وہ 25 روپے کا کر دیا گیا ہے، جبکہ تل والا نان جو ہے وہ 30 روپے کا ہو گیا، اس میں خمیری روٹی 15 روپے کی ہو گئی ہے۔ جب ہماری نان بائی ایسوسی ایشن کے جو صدر ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آٹا جو ہے وہ کافی مہنگا ہے، جس کی وجہ سے وہ ریٹ بڑھا رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے انتظامیہ ابھی بالکل انتظامیہ کو کوئی اطلاع نہیں ہے، نہ ہی راولپنڈی انتظامیہ جو ہے ان کے خلاف نہ کبھی پہلے ایکشن لیا اور نہ ہی کوئی ایکشن لیتی نظر آ رہی ہے۔ کچھ ساختہ جو ہے جاری کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آٹے کی قیمت بڑھی ہے، جبکہ راولپنڈی کے اندر آٹا جو ہے وہ 130 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے اور جو پوائنٹ نیگیٹو سستے آٹے کے حوالے سے وہاں بھی کہیں جو ہے راولپنڈی شہر کے اندر آٹا دستیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے عوام سخت پریشان ہے اور ریٹ آٹے کا بھی بڑا ہے اور ادھر سے نان بائی ایسوسی ایشن نے بھی اپنی خود ساختہ ریٹ جاری کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارشاد آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے وزیر اعظم کو پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک فوج کی کاوشوں اور قربانیوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ تیاریوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس کل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں سول اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، بحری، بری اور فضائی افواج کے سربراہان، ISI چیف اور DGMO اجلاس میں شرکت کریں گے۔
اجلاس کو ملک کی داخلی سیکیورٹی صورتحال اور بارڈر سیکیورٹی پر بریفنگ دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف مربوط حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال پر اہم فیصلے متوقع ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی ارکان کے اجتماعی استعفے منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ ممبران کو انفرادی طور پر بلایا جائے گا۔ ملاقات میں شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک شریک نہ ہوئے۔ اسد کیسر کی قیادت میں وفد نے اسپیکر سے ملاقات کی۔ پی ٹی آئی وفد میں شریک نہ ہونے پر شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کو عمران خان نے لاہور طلب کر لیا۔ اسلام آباد سے کفایت علی شاہ کی رپورٹ دیکھیں۔ سابق اسپیکر اسد کیسر کی قیادت میں پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران استعفوں کی تصدیق کے حوالے سے حکمت عملی پر بات چیت اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پی ٹی آئی پارلیمانی وفد میں سابق اسپیکر اسد کیسر، سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، پی ٹی آئی چیف وہیب عامر ڈوگر، سابق وزیر مملکت ڈاکٹر شبیر قریشی، اراکین فہیم خان اور عطا اللہ شامل تھے۔ عوام کا جو سینس ہے وہ یہ ہے کہ آج ملک بچاؤ اور الیکشن کراؤ، نوٹیفیکیشن کریں تاکہ اس ملک میں ایک آزاد، صاف، شفاف الیکشن ہو۔ اس ملک میں سیاسی استحکام کے ساتھ ہی معاشی استحکام آئے گا۔ 9 مہینے میں یہ حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ 127 استعفے منظور ہو چکے تھے، اس کے بعد اس کو روکنا اور پھر صرف 11 لوگوں کے استعفے منظور کرنا۔ اب جب ہم گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ریٹن ہاتھ سے لکھ کر دینا۔ ہمارا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان استعفوں کو جو دے چکے ہیں منظور کیا جائے۔ ملاقات کے دوران اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا، سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے، سیاستدانوں میں رابطے ہونے چاہیے۔ استعفوں کی تصدیق کے لیے آئین اور اسمبلی قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ استعفوں کے لیے تمام ممبران کو انفرادی طور پر بلایا جائے گا۔ ملاقات کے بعد رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب ڈیلے کر رہے ہیں، ان کا مقصد انتخابات سے راہ فرار ہے۔ ہم صرف مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری الیکشن کروائے، عوام سے مینڈیٹ لیں، اور تب یہ ممکن ہے کہ اس ملک میں جو اسٹیبلٹی آئے گی۔ سیاسی اسٹیبلٹی جب تک نہیں آتی اس وقت کوئی معاشی آپ کی ترقی نہیں ہوگی، گروتھ نہیں ہوگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ پہلے بھی پی ٹی آئی ممبران کو استعفوں کی تصدیق کے حوالے سے مدعو کیا گیا تھا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی وفد میں شرکت نہ کرنے والے شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کو استعفوں کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے لاہور طلب کر لیا۔ کیمرہ مین ارسلان احمد کے ساتھ کفایت علی شاہ، 24 نیوز اسلام آباد۔ لاہور میں ڈیوس روڈ پر اساتذہ کا دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین نے 7 کلب کے سامنے دونوں طرف کی سڑکیں بند کر دی۔ احتجاج کرنے والوں کو 7 کلب میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز سے یہ دھرنا جاری، اس سے پہلے نمان پارک کے سامنے موجود تھے یہ اساتذہ اور اس کے بعد ڈیوس روڈ کی جانب گئے۔ ابھی یہ دھرنا کل سے جاری ہے، جبکہ 7 کلب میں داخلے سے مظاہرین کو روکا گیا ہے۔ یہاں پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ مظاہرین نے 7 کلب کے سامنے سڑکیں بند کر دی ہیں۔ ڈیوس روڈ پر اساتذہ دھرنا دیے ہوئے ہیں، جبکہ ٹریفک متاثر ہوئی ہے۔ مال اور اطراف کی سڑکوں پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں۔ یہاں اس وقت تازہ صورتحال یہ ہے کہ احتجاج کرنے والے 7 کلب میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کو روک دیا گیا ہے اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ ٹریفک اس دھرنے کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ لاہور میں ڈیوس روڈ پر اساتذہ کا دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین نے 7 کلب کے سامنے دونوں طرف کی سڑکیں بند کر دیں۔ احتجاج کرنے والوں کو 7 کلب میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ مال روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کو 7 کلب میں داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ پولیس بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ مظاہرین نے 7 کلب کے سامنے سڑکیں بند کر دیں۔ ڈیوس روڈ پر اساتذہ کا دھرنا اس وقت جاری ہے۔ اسی پر بات کریں گے، عبداللہ معروف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ، بتائے گا اس دھرنے کے حوالے سے۔ عبداللہ معروف، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو اس دھرنے کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ کا تیسرے روز بھی احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ اساتذہ کے احتجاج کے باعث کلب چوک کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، جس سے ٹریفک کی روانی شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ مظاہرین کے دھرنے کے باعث گورنر ہاؤس سے نہر تک مال روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مظاہرین نے ڈیوس روڈ کی طرف جانے والی ٹریفک کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ جگہ جگہ بندش کے باعث مسافرین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مظاہرین
مظاہرین اور مسافروں کے درمیان تلخ کلامی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جگہ نہ ملنے پر مظاہرین کا کہنا ہے کہ ایک ہی مطالبہ لے کے آئے تھے اور جب تک وہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ ہم 14,000 فیملی نہیں بلکہ 14,000 خاندان ہیں، جب تک ہمیں مستقل نہیں کیا جاتا، جب تک ہمیں پرماننٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جاتا، ہم یہ دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سخت سردی کا موسم ہے، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے، بڑی تعداد میں مرد و خواتین اساتذہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اگر خواتین کی بات کی جائے تو خواتین کا کہنا ہے کہ 3 روز سے ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے ہاں بچے بھی ہیں، ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، شدید پریشانی کا عالم ہے۔ حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، نہ ہی انتظامیہ کی جانب سے کوئی انتظامات دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ انتظامیہ ہال روڈ کو ٹھیک ہے عبداللہ معروف، آپ نے آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ شاہد آفریدی کی بڑی صاحبزادی اقصیٰ آفریدی کا نکاح کل کراچی میں ہوگا۔ اقصیٰ آفریدی کا نکاح نصیر ناصر سے ہوگا۔ شاہین شاہ آفریدی رشتہ دار اور قریبی دوست نکاح کی تقریب میں شرکت کریں گے، تو شاہین شاہ آفریدی بھی اس تقریب میں شامل ہوں گے، شریک ہوں گے۔ شاہد خان آفریدی کی بڑی صاحبزادی ہیں اقصیٰ، اور ان کا یہ نکاح ہوگا کل کراچی میں، اور نصیر ناصر بتائے جاتے ہیں جن سے اقصیٰ آفریدی کا نکاح ہوگا۔ برطانیہ کے ممتاز چیریٹی ادارے کوٹ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے 1000 گھروں کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر راجن پور میں 100 گھروں کی تعمیر شروع کی گئی۔ چیئرمین کوٹ ستارہ امتیاز چودھری محمد اختر راجن پور پہنچ گئے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ حالیہ سیلاب سے پاکستان میں آنے والی تباہ کاریوں سے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، جو آج بھی شدید سرد موسم میں کھلے آسمان تلے زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں برطانیہ کے ممتاز چیریٹی ادارے کوٹ کے بانی چودھری محمد اختر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ متاثرہ علاقوں میں کروڑوں روپے کا امدادی سامان تقسیم کیا، اور سیلاب کی زد کے باعث پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے 1000 فری گھر تعمیر کرنے کا اعلان کیا۔ ضلع راجن پور میں اس وقت چیئرمین کوٹ چودھری محمد اختر کی قیادت میں 100 گھروں کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، جو چند ہی ہفتوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ متاثرہ خاندانوں نے کوٹ ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ مہربانی ہوتی کوئی گھر بن گئے، 100 گھر بنے دے، پر مہربانی کوئی بن گئے، اللہ دا احسان ہے، اللہ کرے سوکھے ہو۔ سنال بڑا تاون کیتے وے اسا مردوں سردی ہے سگرات کو نیند نہیں اندی، سارے کمرے تیار تھے پن تورے لاکھ لاکھ احسان ہے، تورے بچے کو تو ہی دینوں ٹھنڈ ہی تے جرنا تساں ساکوں میں سمجھو بہت آسرا دیتے سردی چھت دینے پیو، آپ دا بہت بہت شکریہ۔ بڑی بڑی مہربانی ہے، تورے بندے دی بھی مہربانی ہے، سارے سر دی چھت آ گئی ہے، اساں اج بھی تمبو وچ مقصد ہے گزرے نہیں پیو۔ خدا نے ایک آزمائش میں ڈالا تھا چند ہفتے پہلے فلڈ کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے، اور اب آپ کی دعاؤں سے، آپ کی مدد سے ان کے ایک ایسا گھر بن رہا ہے جو شاید آنے والے 20-30 سال تک یہ نہ بنا پائیں گے۔ تو وی آر تھینکفل ٹو یو ایز ویل، ہم بھی آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو گھر ہیں ہم نے 1000 بنانا ہے ادھر بلوچستان میں، سندھ میں، یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جلد سے جلد ان کو بنا دیں۔ اگلے مرحلے میں کوٹ بلوچستان سمیت دیگر متاثرہ علاقوں میں گھروں کی تعمیر کا سلسلہ شروع کرے گی، جس سے متاثرہ علاقوں میں کھلے آسمان تلے پڑے سینکڑوں خاندانوں کو سر کی چھت میسر ہو سکے گی۔ امیر ترین ٹیکس نادہندہ افراد ہو جائیں ہوشیار، ایف بی آر نے بیرون ملک اثاثے رکھنے والے امیر ترین افراد کے نام شائع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کراچی سے اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ نام دکھاؤ شرم دلاؤ، ایف بی آر کا بڑا فیصلہ، امیر ترین ٹیکس نادہندہ افراد کے نام شائع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نام دکھاؤ شرم دلاؤ مہم کے تحت 31 دسمبر کے بعد بیرون ملک اثاثے رکھنے والے امیر ترین افراد کے نام شائع کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت نے فائنانس ایکٹ 2022 میں پاکستانیوں کے بیرون ممالک اثاثوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس اور ڈیم ٹیکس نافذ کیا ہے۔ بیرون ملک 10 کروڑ روپے یا اس سے زائد کے اثاثے رکھنے والوں کے نام شائع کیے جائیں گے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔